أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چھواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33-34. ایک قبیلہ سی بنو رہنا، انہوں نے کچھ لوگ مدینے پاک آ گئے، نقلی مسلمان ہو گئے. اتو مسلمان تے بچو آپ نے مشن تے پورے چند دن مدینے پاک رہے تے مدینے پاک دی فضا موسم صحیح نہ رہا، انہوں بیمار ہو گئے. جدو بیمار ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے، کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی بیمار ہو گئے، سانو یہ موسم راس نہیں آیا، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ اسی واپس اپنے وطن جانا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹاں دی چراگاہ ہے، جاؤ پہلے اتنے اونٹنیاں دا دودھ پیو تے اونٹاں دا پیشاب پیو، تسی صحیح ہو جاؤ. دو چیزاں دا حکم دیتا، اونٹنی دے دودھ دا اور اونٹ دے پیشاب دا. وہ قبیلے والے لوگ اس چراگاہ گئے، جا کے اونٹنیاں دا دودھ بھی پیتا تے پیشاب بھی پیتا. ادھر پیندے گئے نے، ادھر صحت یاب ہوندے گئے. جدو صحیح ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، انہوں نے کی کیتا کہ جیڑے چوکیدار سن راکھے سن اس چراگاہ دے، انہوں نے قتل کر دیتا تے جتنے اونٹ سن انہاں ساریاں اونٹنیاں نو اپنے نال لے کے ڈاکہ مار کے چلے گئے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا بھی وہ تے قبیلے والے چراگاہ دے سارے اونٹ ہی لے کے چلے گئے نے. جاسوسی واسطے پیچھے ایک بندہ بھیجیا نبی پاک نے، لاجپال آقا نے. وہ بندہ اسے قبیلے والیاں دے ہتھے چڑھ گیا. انہاں اس بندے دا مسلا کیتا. مسلا کہندے نے کہ ہاتھ کٹ دینے، اکھاں کٹ دینیاں، زبان وٹ دینی، پیر کٹ دینی. اینو کہندے نے
ਮੁਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, बहुत दुख होया। जाहिर कि ऊंट भी लै गए ते बंदा भी मार गए ते जिहड़े ऊंटा दी रखवाली करन वाले सन उन्हां नूं भी मार गए। दुख होंदा है कि नहीं होंदा। मौका मिलिया किसी मुकाम ते वो कबीले वाले नबी पाक दे गुलामां दे हत्थी चढ़ गए। इसने वजह पकड़ के गुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च उस कबीले वालियां नूं लेके आ गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं हुक्म दिता कि जाओ, जिवें इन्हां साडे यार नूं कतल कीता है उवें इन्हां नूं कतल करो। कतल का बदला कतल, अल अनफु बिल अनफि वल ऐनु बिल ऐन, अख दे बदले अख ते नक दे बदले नक। इन्हां सलाइयां गर्म करके ते उस दी अखां च पाइयां, तुसीं भी सलाइयां गर्म करके दी अखां च पाओ। कतल ही कीता ने, हाथ इन्हां वड्डे ने, तुसीं भी इन्हां दे हाथ वड्डो, पैर वड्डो, मुसला करो ते रस्सियां नाल बन के इन्हां नूं फना गर्म मैदान दे विच सुੱਟ दिओ, तड़फ तड़फ के मर जा। इन्हां दी सज़ा इन्नी बड़ी। सहाबा ने पकड़ लिया, लै गए, गर्म सलाइयां करके उन्हां दी अखां च पाइयां, उन्हां दे हाथ वड्डे, पैर वड्डे, रस्सियां नाल बन के एक मैदान दे अंदर सुੱਟ दिता। लै भी तड़फ तड़फ के इत्थे मरो। मर गए, उधरों मरे वो डाकू जेड़े डाका मार के लै गए सारी। इधर कुरान पाक के दो आयत, आयत नंबर 33, आयत नंबर 34। दो आयतों का नज़ूल जिबरील उस टाइम लैके आ गए। पहला हुक्म जेड़ा डाकू की सजा नबी पाक ने दिलवाई, अखां च सलाइयां, हाथ पैर कटने, रस्से नाल बन के गर्म इलाके च सुੱਟ देना, तड़पा के मारना, उस सजा सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कानून के मुताबिक। साडे वास्ते वो हदीस मुस्तफा बन गई, लेकिन वो हदीस मनसूख हो गई तो अल्लाह की जात ने डाकू की सजा परमानेंटली इन्हां दो आयतां नाज़िल कर दी थी भी डाकू की उनके भी सजा होनी चाहिए। वो अल्लाह ताला की जात ने मुकर्रर कर दी थी कि इस को ना घटा सकते जे ना बढ़ा सकते। पहले नंबर पे एक होती है चोरी, एक होता है डाका। डाके नूं अरबी च कहते हैं हारबा और चोरी नूं कहते हैं सराका। मसरूक, माले मसरूक, उहदे चों सराका, चोर, चोरी। चोरी कहते ने कि मालिक माल का जिहड़ा है उनदे तों अख बचा के उनका माल अपने मिलक करना, अपने कब्जे च लैके ते हौली जी पता ना लगन देना, तितर हो जाना। इनकी सजा हो रही। एक होंदा है कि सामने लिया के पिस्तौल रख देना, कट दे जेड़ा कुछ सीने के जोर से तड़ी ला के जे वो कहे तेन पछाण लिया तो फैर ठो के उन्होंने मार देना। इनू कहते ने हारबा, डाका। डाके की सजा शरीयत के अंदर हो रही। इत्थे अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया इन्नमा जज़ाउल लज़ीना, सवाए इसलिए कि जज़ा उन्हां लोगों की
یحاربون اللہ ورسولہ، یحاربون حرب حاربہ اصل جن معنی ہے جنگ کرنا. حرب کا معنی کی ہے جنگ. اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کئی جگہ تے قرآن پاک چاہیے. پہلے اسی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جیڑا بندہ سود کھاندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کردا ہے. اس پیچھے پڑھ کے سود خور بیاج لینا والا اللہ نال بھی جنگ کرتا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی جنگ کرتا ہے. ایک جگہ تے حدیث پاک حدیث قدسی ہے، من آدالی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب. حرب کا لفظ ہوتے بھی ہے کہ جیڑا اللہ دے کسی ولی نال عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ساڑ رکھتا ہے، اللہ اس نو جنگ دا چیلنج کرتا ہے. ایتھے اللہ نے فرمایا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرتا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرن والا سود خور بھی ہے. اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرن والا جیڑا ولیاں نال دشمنی رکھے وہ بھی ہے. اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرن والا جیڑا جان بوجھ کے عمدن قصدن کسی مسلمان کا مال لٹ کے کھا لے، ارادہ کرنا، جس کو آپ اپنی زبان کہنے ہیں ڈاکو. ڈاکو ہی اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ ہی کرتا ہے. اس واسطے اس کو حاربہ کیا ہے. اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کیوں کہ اللہ دی مخلوق نو جن نے تنگ کیتا انہیں اللہ تے اللہ دے رسول نو تنگ کیتا. جن نے اللہ دی مخلوق نال پیار کیتا انہیں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کیتا. مخلوق نو ڈاکا ایک اور حدیث پاک اللہ پاک بندے کو فرمائے گا جب وہ بندہ سامنے آئے گا نا قیامت والے دن تے اللہ پاک فرمائے گا میں بھوکا سا تو میں نے روٹی کیوں نہیں کھلائی. حدیث پاک میں پیاسا سا تو میں نے پانی کیوں نہیں پلایا. میں بیمار سا تو میں نے پوچھن کیوں نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو تے پاک ہے کھاون پیون تو بیمار ہون تو کمزور ہون تو ہر شے تو پاک ہے. اللہ پاک فرمائے گا تیرا ہمسایا تیرا گوانڈی بھوکا سی تو انہوں روٹی نہیں کھلائی، تو انہوں روٹی نہیں کھلائی گویا اللہ دی ذات نو روٹی نہیں کھوائی. تو اپنے ہمسائے نو پانی نہیں پوچھیا گویا کہ تو اللہ دی ذات نو پانی نہیں پوچھیا. تو اپنے ہمسائے دی عیادت واسطے نہیں گیا گویا رب دی ذات دی عیادت واسطے نہیں گیا. اس حدیث جو ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق نو بھوکا رکھنا گویا اللہ تے اللہ دے رسول نو بھوکا رکھنا ہے تے جے مخلوق نو رجایا ہے تے اللہ تے اللہ دے رسول نو رجا دیتا. ایتھے اللہ دی ذات نے فرمایا جن نے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کی تھی. مفسرین فرماتے نے مراد یہ ہے کہ جیڑے بندے نے اللہ دی مخلوق نو تے نبی دی امت نو تنگ کیتا قتل کیتا تے مال کھویا انہاں اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کیتی حکم انہاں دا آ گیا. سمجھ آ گئی اگے اللہ تعالی دی ذات نے فرمایا وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. یسعونا صحیح لفظ ہوتا ہے صحیح کرنا کوشش کرنا. یسعونا کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین کے اندر یہ ڈاکو لوگ کس چیز دی فسادہ فساد جھگڑے دی. پھر
की होता है औ युकत्तलू डाकू डाका मारन आंदा है, कतल तुसी कीते जांदे। अक्सर औकात मालक कतल हो जाते हैं और जी फला डाकू को फैर मार के चले गए, कतल करके चले गए। औ युसल्लबू या तुसी सूली ते चढ़ा दिते जाते हैं। डाकू पकड़े जान जो लोग कतल हो गए उन्होंने मार देंगे जी या उन्होंने सूली ते चढ़ा देंगे जी। अल्लाह पाक ने इन्हों का कानून ही बनाया, डाकू डाका मारता होया पकड़िया जावे उनकी सजा है तकत्ता ऐदीहिम, एक हाथ उनका कट दे वो है पंजा, व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ ते दूजे पासे दा पैर कट दे। चोर चोरी करे ते इको हाथ कटना है, ये इस्लाम के अंदर सजा है। जे दूसरी बारी चोरी करे ता दूसरा हाथ कट दिया। एक औरत सी उन्हें चोरी एक हार कर लिया नबी पाक के दौरे मुकद्दस के अंदर, हाई किसी अमीर घराने दी तगड़े खाती सी, हुक्म सी कि हाथ कटना पैना। चोरी साबित होगी, पकड़िया गया, हार पकड़िया गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल सिफारिश लेके आ गए, या रसूल अल्लाह ऊंचे कर दिए, थोड़ा गया हाथ हौला रख ला, माफ कर दो। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, लऊ सरकत फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन, अगर मेरी धी फातिमा बिन्त मुहम्मद भी चोरी कर दी, लक़ता मुहम्मदुन यदाहा, ते मुहम्मद अरबी उनके हाथ भी काट देगा। जे मेरी फातिमा चोरी कर दी तो मैं हाथों में भी काट देगा। लाजवाब हो गया हाथ कटने पे। तो चोरी की सजा हाथ काट दो, पंजा काट दो। दोबारा चोरी करेगा दूसरा हाथ काट दो, तीसरी बारी चोरी करेगा फिर पैर कटने का हुक्म देगा, चौथी बारी चोरी करे तो दूजा पैर काट देगा। ये उनकी सजा है दुनिया के अंदर, आखिरत की सजा अल्लाह जाने तो जाने। और डाकू की यक वक्त सजा की है तकत्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम, एक हाथ मिन खिलाफ ते दूजी साइड का एक पैर, ये सजा होने सजा देनी नहीं है। तू ते मैं डाकू पकड़ के उनका हाथ नहीं कट सकते। कोई पिंड का चौधरी नंबरदार उसके हाथ नहीं कट सकता। ये हाथ कौन कटेगा? हाकिमे वक्त। हाकिमे वक्त नू शरीयत आर्डर कर दी है कि डाकू का हाथ ते पैर कटवाना है ते तू कटवाना है, तू कटवाना है। उस कानून के तहत हाकिमे वक्त दे साडा एक सिस्टम, अदालती सिस्टम चल गया। उसके अंदर जज आ गए, मैजिस्ट्रेट आ गए, सजा देवन वाले। फैसला जज करेगा कि इनके हाथ कटे जान या ना कटे जान, ते जज को भी कुरान पाक के असूलों के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अज तई इस्लामी मुल्क है साडा, मेरी तो जदों तक की होश संभली है, मैं ना किसी चोर के हाथ कटींदे वेखे ने ते ना किसी डाकू के हाथ ते पैर कटींदे वेखे ने। बल्कि साडे कानून नूं पहले ही पता होता है किहड़ी जगह ते डाका पैना है। हाँ, यह साडा कानून है। जिहड़े साडे मुआफिज ने, जिहड़े साडे रखवाले ने, अज तक साडे कानून ने किसी चोर के हाथ कटे हो तुहाडी होश है?
کسی نے سنیا ہوگی تو ملک کی ہے اسلامی جمہوریہ اسلامی جمہوریہ سزا پیسے چور پہلے پیسے دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، چوری ہو جاتی واردات ہو جاتی ہے تو گھنٹے بعد ساری اتنے واپس پہنچتے ہیں، دو گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں، وجہ کی ہوتی ہے اللہ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب قانون پہ چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈاکو ایک ڈاکو سی کیس ابن بدر، بڑا ستایا ہوا سی، بصرے دا ڈاکو سی، لوگوں کو بڑا تنگ کیتا ہوا سی اس نے، بصری ڈاکو۔ ایک دن کدے قرآن پاک پڑھی دے پیا تے قرآن پاک دی آیت دے کرنا چاہتا ہے، دل نرم ہو گیا، ڈائیں مار کے رویا تے اپنے بندے نو کہنے لگیا کہ مینوں کوئی ہے جڑا میں توبہ کرنا چاہنا ڈاکے، میں آئندہ تو کسے دا مال نہیں لٹا گا، کوئی ہے جڑا حضرت علی دا دور سی، کوئی ہے جڑا مینوں حضرت علی کو لے جاوے تے مینوں معافی دلوا دے، کوئی بندہ تیار نہ ہویا، انہیں کہا تینوں اسی حضرت علی کو لے جائیے، حضرت علی نے تیرا سر لا دینا، تیرا ہاتھ وٹ دینے، پیر وٹ دینے، وہ پتہ نہیں کتنے ڈاکے مارے ہوئے نے، تیری سزا انہاں مقرر کرنی ہے، اسلام وچ سزا ہے، جے توبہ کرنی ہے تے اسلام کی کہندا ہے جنہ کا جتنا مال لٹیا ہی اتنا مال تینوں واپس کرنا پڑے گا، پھر توبہ قبول ہوئے گی۔ ایک یا پھر جتنا مال لٹیا ہے وہ تینوں معاف کر دے گا، جا تو میرا لاکھ روپیہ لٹیا، 2 لاکھ لٹیا، جتنا بھی لٹیا جا تینوں معاف کیتا، پھر اس ڈاکو کی توبہ جی معاف نہیں کیتا تو ڈاکو دے سر تے انہوں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو سی، عرب دا بڑا بڑا ڈاکو سی۔ ادھر ایک کیس ابن بدر ڈاکو، حارثہ ابن بدر، حارثہ ابن بدر بڑا بڑا ڈاکو، کوئی بندہ انہوں حضرت علی دے دربار وچ رہ کے نہیں جان دیا، پیش کر لیا۔ ایک آدمی آیا سعید ابن قیس، انہیں کہا چل میں تینوں لے کے چل رہا ہوں، یہ تو سچی توبہ کر رہی ہے تو چل آ میرے نال، حضرت علی پاک معاف کر دیں گے۔ سعید نے اس ڈاکو نو پیچھے لکا دیتا تے آپ حضرت علی کی بارگاہ چل گئے۔ حضور والا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حضرت علی پاک نے فرمایا پوچھ سعید، کی پوچھنا چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھنا یہ کہ اگر ڈاکو ڈاکے مارن تو توبہ کرنا چاہے تو پھر؟ حضرت علی پاک نے فرمایا توبہ کرے، مال واپس کرے تو توبہ کرے، یا لوگ معاف کریں انہوں حقوق العباد ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ سعید بولیا اے امیر المومنین، اے علی پاک، معافی ڈاکو نو مل سکتی ہے تے حارثہ ابن بدر بھی تے ایک ڈاکو ہے، ایڈا بڑا ڈاکو، انہوں کیا معافی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں، حارثہ بن بدر بھی ہوئے کہ انہوں بھی معافی مل جائے گی، توبہ کرے۔ سعید نے ساتھ مارے اوہ حارثہ آ جا، خیر پہ گئی، گل بن گئی، ڈاکو آ گیا، قدمہ حضرت علی پاک، حضرت علی پاک نے اٹھایا، انہیں کہا سچی توبہ کی تھی؟ سچی کی تھی، انہیں کہا جا تینوں رب بھی معاف کر دے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض
عرب دا ڈاکو منیا کنیا ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلہ شام کا ٹائم ہویا، پڑاؤ کرن لگیا تے قافلے جو آواز آئی ایتھے ڈیرا نہ لاؤ، اے فضیل بن عیاض دے رستے آئی جو ایک رستہ نہیں انہیں لوٹ لینا جی، اے فضیل بن عیاض اس کے قافلے بیس بنا کے بیٹھا ہویا، دوسرے نے کیا یار یہ لٹینا ہے، یہ لٹی جیسا ہے بچنا ہے بھائی، اور رات ہوئی کلی آرام کرنے یا سکون کرنے، ادھی رات ہوئی لوگ اٹھے تے فضیل بن عیاض ڈاکو بھی بیس بجا کے نیچے بیٹھا ہوا سی، قافلے والے نہیں سی پتا کہ بیچ ہے، لوگوں نے وضو کیتا، کسے مصلی بچھا لیا، تہجد شروع کر دیتی، کسی نے قرآن پاک کھولیا، تلاوت شروع کر دیتی، قرآن پاک کی آواز فضیل بن عیاض نکل رہے، دل دی دنیا بدلی، دوڑ لا دیتی، چیخ نکلی، سارا دن دوڑتا رہا، شام ہو گئی، اگو ایک اور قافلہ جو قافلے والے آواز دیندے پہنو اتھے ڈیرا نہ لایا جے، فضیل بن عیاض لٹ لوے گا، نہ ڈیرا لاؤ، ادھر فضیل بن عیاض نے ہاتھ بننے ہوئے نے کہا خدا دا واسطہ جی فضیل بن عیاض ہن تانوں کدی نہیں لٹے گا، وہ آپ لٹی کے آ گیا جی، سارے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا فضیل کی ہو گئی، ایک دے لے یار معاف کر دیں، یار جا کر میں معاف کر دیں، انہوں نے کہا جا کر معاف کیتا، ایک یہودی بھی سی اس قافلے کے اندر، فضیل بن عیاض اس یہودی نے اگے بھی ہاتھ بن کے کھڑا ہے، وہ یہودیہ میں تیرا بڑا مال لٹیا میں معاف کر دے، یہودی نے آکھیا بھی ڈاکو ہو کے تے منتا پیا کرتا ہے، جڑا زمانے دا منیا کرنے ڈاکو ہے، کوئی وچ رولا نہ ہوئے، یہودی نے شرط لا دی، اور فضیل جتنا میرا مال لٹیا ہی اونا میرا مال مینوں واپس کر، پھر معافی دے گا، فضیل رو پیا، انہیں کہا میرے کو ان کا بھی کوئی تے معافی بھی لینی ہے، یہودی نے کہا پھر انج کر، او میرا بسترا سرانے دے تھلے ایک اشرفیہ دی تھیلی پئی ہے، جا وہ چک کے لیا کے مینوں دے دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، میں تینوں معاف کر دیا، انہوں یہودی نے تھیلی روڑیاں دی تے ریت دی مٹی دی بار کے رکھی ہوئی، ویکھ رہے ہیں فضیل سچی توبہ کر کے آیا ہے کہ جھوٹی، فضیل دوڑیا، سرانہ چکیا، تھلو تھیلی چکی، لے یہودیا، اے میں تینوں دیتی، کفارہ ہو گیا، ہن معاف کر، یہودی نے انج پلٹی ہے تے وہ سونے دی عاشق، وہ روڑے جڑے کنکر انہیں رکھے سن تھیلی کے اندر، سونے دی اشرفیاں، انہیں اشرفیاں ہوتی ہی سکیا، یہودی پیریں چ ڈگیا، انہیں کہا پہلے مینوں مرید کر پھر تینوں معاف کر، پہلے مینوں مرید کر، ہاں ڈاکو نمازاں پنجے پڑھتا فضیل بن عیاض، درخت دے تھلے یا دریا دے کنارے انہیں نا مصلی بچھا کے پہ جانا، ٹیمہ گل دینیا، جا تو ایک ٹیم ادھر گئی ہے، کدھر گئی، ڈاکہ مار کے لے آؤ، جیڑے قافلے والے سامان لیا کے انہیں مصلی دے کول رکھ دیتے سن، انہوں نہیں چھیڑتا، صبح ہوئی نہیں تے انہاں قافلے والے نے وہ سامان چکنا نا تے اوویں پیا، انہوں نے ہاتھ بھی نہ لانا تے لٹدا لوکاں، ایک باری شیخ عبد القادر جیلانی دے قافلے ڈاکو بہ گئے سن نا تے ڈاکواں نے پھڑ لیا، اوے عبد القادر دس تیرے کول کی، انہاں کہا میرے کول اشرفیاں، تلاشی رہی سی تے نظر نہ آئی، انہاں کہا تھلے سیٹیاں ہوئیاں،
انہیں ویکھیا تے جو پیسے نکلے، انہیں کہا تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ انہیں کہا میری ماں نے سکھایا سی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سردار نے جدو یہ سنیا کہ ایڈا کوئی بچہ ہو کے سچ بولتا پیا تو میں ایڈا بڑا ہو کے ڈاکے پیا مارنا، اتھی توبہ قبول، اتھی توبہ کر لی۔ اور وہ حسین بن عیاض جڑا زمانے دا بڑا ڈاکو سی، وہ زمانے دا غوث بن گیا، حضرت حسین بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توبہ دا رزلٹ ہے اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جڑے توبہ کر لیندے نے من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے، اس تو قبل، من قبل کہ تسی انہاں تے قابو پا لو، فعلموا اور جان لو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات غفور الرحیم ہے، بخشن ہار ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ آیت نمبر 34 تک، اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى، یا رب کرم فرما، کرم فرما، بخش فرما، درس قرآن کو قبول منظور، غلطیاں خطاواں قرآنیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول کریم و نور یاسین محمد۔